Yes, it's coming. جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Brother Danish has already given you a very succinct and brief introduction of what we'll be discussing today in this lecture. And like he mentioned, it is actually the job and the responsibility of every teacher of any subject that before starting his lectures, before starting the syllabus, before starting the course, whether it's in the UG level or in the PG level or even at PhD, there should always be an introduction to the subject, because the student first needs to know what his subject, what her subject is all about before he gets into the technicalities of that subject. Now, this may be a bit late for most of our audience because the majority of our members are either from the second semester in the PG or from the third semester. But as they say, better late than never. So today, my focus will be to introduce to all of us, including myself, the basic premises of our subject, the foundation of our subject, what our subject is all about, what Islamic studies is all about, where it has come from, what its current shape is like throughout the world, and how we can relate ourselves and how we can establish the relevance of the subject in the modern world. So these are the contents of my lecture today, which I'll be discussing with you. First of all, since we're dealing with education, since we're dealing with an academic subject, we should first get to know what knowledge is. We should first have an idea of the concept of knowledge and how people see knowledge and how people understand knowledge. Then we'll be discussing the origin of Islamic studies, and because of that, we have to discuss Orientalism as well, and you'll soon get to know why. Then we'll be defining Islamic studies in a very brief manner without elongating the subject too much. And at the end of the topic, we'll be discussing about a very burning issue in the subject of Islamic studies, and also the most debated issue, the most hotly debated issue in the academic circles, which is regarding a concept known as the Islamization of knowledge. Now, since we're talking about knowledge, अब knowledge के बारे में जब भी आपसे कोई पूछेगा तो जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि knowledge से मुराद इल्म है. But this ilm, where does it come from? What is its nature? How do we know किसी चीज़ को कैसे हम जानते हैं, किसी चीज़ की माहियत को हम कैसे पहचानते हैं? इस सब के पीछे एक वर्ल्ड व्यू और एक बिलीफ सिस्टम होता है. ये वर्ल्ड व्यू, जिसे हम दुनिया को देखने का एक नज़रिया भी कहते हैं, हाउ यू सी द वर्ल्ड, हाउ यू सी द थिंग्स अराउंड यू, इसमें आपका बिलीफ सिस्टम भी शामिल होता है कि आप किस चीज़ को मानते हैं. और ये बिलीफ सिस्टम जो है, ये सिर्फ मजहबी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये एथिस्ट्स के लिए भी है. एथिस्ट का भी एक बिलीफ होता है. Atheist believes that there is no God. So this is also a belief. And then there are other people who believe that there is a creator, but they don't like to call him God. They say that there is a supernatural being, है एक बनाने वाला है, एलियन भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, या फोर्सेस ऑफ नेचर भी हो सकते हैं, मगर वो उसे खुदा नहीं कहते, वो लफ्ज़ गॉड जो है इस्तेमाल नहीं करते, मगर उनका भी एक अपना बिलीफ सिस्टम होता है. इसी तरह से हर इंसान का एक नज़रिया होता है. इस नज़रिए के ज़रिए से वो अपनी दुनिया देखता है और दुनिया में जो हो रहा होता है, जो फिनोमिनन होते हैं, उन्हें वो समझने की कोशिश करता है. सिंपल सी मिसाल अगर मैं दूंगा कि अगर आपके सामने एक खुला मैदान होगा, एक फील्ड होगा, तो अगर एक कैपिटलिस्ट उस फील्ड को देखेगा, उस मैदान की तरफ नज़र दौड़ाएगा, तो उसे उस मैदान में एक पोटेंशियल फैक्ट्री नज़र आएगी कि वो ये सोच रहा होगा कि ये मैदान जो है बहुत अच्छा है, ज़रखेज़ है, तो यहाँ पे मैं एक अच्छी फैक्ट्री कायम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इंडस्ट्री बना सकता हूँ. अब यही मैदान अगर आप किसी फार्मर को दिखाएंगे तो वो वहाँ पे एक बाग इमेजिन करेगा या खेती इमेजिन करेगा. अच्छा, यही फील्ड आप किसी क्रिकेटर को दिखाए तो वो वहाँ पे एक ग्राउंड इमेजिन करेगा. इसी तरह से यही फील्ड आप किसी दीनी, मैं अपना ही बोलूँगा, किसी मुसलमान को दिखाएं, किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को दिखाए, तो वो वहाँ पे इमेजिन करेगा कि यहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए, यहाँ पे अल्लाह का घर बनना चाहिए. तो ये सब जो है वर्ल्ड व्यू है, और इसी वर्ल्ड व्यू की बिना पे आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं. यही वर्ल्ड व्यू है जो आपको एक कंसेप्ट देता है रिगार्डिंग नॉलेज. उस कंसेप्ट को हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं. एपिस्टेमोलॉजी सिंपल अल्फाजों में ये वो एरिया है, ये वो साइंस है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि नॉलेज गई क्या, व्हाट इज़ नॉलेज. क्योंकि सबसे पहले किसी चीज़ को जानने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय जानना, जानना किसे कहते हैं. तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल टॉपिक है,
چاہے ایپسٹمولوجی ہو یا چاہے نالج خود جو ہے یہ فلاسفی کی ایک برانچ ہے. اور اس ایپسٹمولوجی میں ہم ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از نالج، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نالج کس طرح سے ایکوائر کی جا سکتی ہے، سورسز آف نالج کیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نالج کو اچیو کرنے کے بعد ہمیں اس نالج کے ساتھ کرنا کیا ہے. لہٰذا جو بھی ہمارے کنسیپٹس ہوتے ہیں، جس سبجیکٹ میں ہم کبھی کوئی کنسیپٹ دیتے ہیں، کوئی ڈیفینیشن دیتے ہیں، جیسے ابھی ہم اسلامک اسٹڈیز کی ڈیفینیشن بیان کرنے والے ہیں، تو یہ اصل میں ایپسٹمولوجی کا ہی ٹاپک ہے. تو اسی لیے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جب آپ کا ورلڈ ویو بن جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس ورلڈ ویو کے تحت ایک ایپسٹمولوجی فارم کرتے ہیں، نالج کی تھیوری فارم کرتے ہیں، نالج کو ڈیفائن کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اسی نالج کے تحت میتھڈالوجی دیتے ہیں کہ اب ہمیں کس طرح سے اس نالج کو سمجھنا ہے اور ہمیں کس طرح سے اس نالج کو اپلائی کرنا ہے، جسے ہم میتھڈالوجی کہتے ہیں. اور اسی میتھڈالوجی پہ آپ کا سارا انٹلیکچوئل اسٹرکچر بنتا ہے، اور اسی انٹلیکچوئل اسٹرکچر میں آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے، اور اسی ایجوکیشن کے تحت پھر ہمارے سبجیکٹس فارم ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ بالکل بھی کوئی ویکیوم میں نہیں ہوتا ہے. جب بھی کوئی ملک، جب بھی کوئی کنٹری، کوئی نیشن کسی پرٹیکولر فیلڈ آف نالج کو، کسی پرٹیکولر برانچ آف نالج کو زیادہ پرائیورٹی دیتی ہے بنسبت کسی اور فیلڈ کے، تو یہ ایک پلان کے تحت ہوتا ہے، ایک انٹلیکچوئل اسٹرکچر کے تحت ہوتا ہے، ایک ایپسٹمولوجی کے تحت ہوتا ہے. آج اگر ہمارا اوورلی حد سے زیادہ ایمفیسس سائنس پہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو جو ہے وہ حد سے زیادہ میٹیریلسٹک بن گیا ہے. سو وی آر آل فوکسنگ آن انوویشنز، وی آر آل فوکسنگ آن science, we're all focusing on research in the empirical fields, in the material sciences, in the mathematical sciences. تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آ جائے گا. تو اب یہاں پہ میں نے یہ بریف انٹروڈکشن اس لیے دیا کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اورینٹلزم ڈسکس کرنا ہے. اورینٹلزم بھی ایک برانچ آف نالج ہے، یہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ بھی ایک فلسفی ہے، اور یہ بھی ایک پرٹیکولر ورلڈ ویو کے تحت دنیا میں پیدا ہوئی. سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اورینٹلسٹ کسے کہتے تھے، تو اس کے دو میننگس ہیں. 17 سینچری میں، لگ بھگ 16-17 سینچری کے آس پاس سب سے پہلے اورینٹلسٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس انسان کے لیے جو گریک چرچ کا ممبر ہوتا تھا. گریک چرچ جو ہے، جو یہاں پہ ہے گریک چرچ، اور یہ دو مشہور چرچ ہوا کرتے تھے. آپ میں سے بہت لوگوں نے یہ پڑھا بھی ہوگا، سیکنڈ سیم میں شاید کچھ نے پڑھا بھی ہے. تو اکثر و بیشتر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یو گیٹ بورڈ بیکاز یو آلریڈی ریڈ دس ٹاپک بفور، بیکاز یو آلریڈی ہرڈ اباؤٹ دیز تھنگس. مگر یہاں پہ تو بھی ہمیں تھوڑا انٹروڈکشن دینا پڑتا ہے. اور ایک طالب علم کی جو یہ صفت ہے، اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ تمس گژھِ نہٕ ذہن تہِ باسُن کہ something is being repeated. Because even if something is being taught at a basic level, if he really is a good student of knowledge, وہ اس بیسک لیول سے بھی دوبارہ کچھ نہ کچھ سیکھے گا. تو یہ جو رجوع ہے، واپس لوٹنا بیسک کنسیپٹس کی طرف، بیسک ڈیفینیشنز کی طرف، یہ کسی بھی طالب علم کے لیے مشقت کا باعث نہیں بننا چاہیے. تو اورینٹلسٹ سب سے پہلے استعمال کیا جاتا تھا گریک چرچ کے ممبرس کے لیے. کرسچینٹی میں خاص کر مڈل ایجز میں، جو 12ویں 13ویں 15ویں صدیاں تھی، دو مشہور چرچز ہوا کرتے تھے. ایک تو رومن کیتھولک چرچ ہے جس کے انڈر پھر ایسٹرن رومن امپائر بھی تھا، اور دوسرا گریک چرچ ہوا کرتا تھا. یہ جو گریک چرچ ہے، جو گریس وغیرہ میں اور باقی یہ جو ویسٹرن اور سدرن یورپین کنٹریز ہے وہاں پہ یہ رائج تھا. یہ گریک چرچ کے ممبر کو اورینٹلسٹ کہا جاتا تھا. اس کے بعد جب اورینٹلزم نے اپنی شکل بدل لی اور کچھ ایک دوسرا ہی روپ اختیار کر لیا، تو اس کے بعد اورینٹلسٹ کا لفظ استعمال کیا جانے لگا اس انسان کے لیے جو اورینٹل لٹریچر میں مہارت رکھتا ہو، ایکسپرٹ آف اورینٹل لٹریچر. تو اورینٹ سے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اورینٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا ایسٹ کے لیے. مشرق میں جو بھی لوگ تھے، مشرق کا جو بھی کلچر تھا، مشرق کی جو سویلائزیشن تھی، اور یہ مشرق کیا ہے، میڈیٹرینین سی کے رائٹ سائڈ سے، یعنی ایشیا کا جو کانٹیننٹ ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، اس میں ہمارا بھی ملک ہے، اور یورپ کے رائٹ سائڈ سے جتنی بھی کنٹریز آتی تھی، جتنی بھی سویلائزیشنز آتی تھی، اس سب کو انہوں نے اورینٹ نام رکھ دیا، اور جو ویسٹ میں پڑھتے تھے ان کا نام آکسیڈنٹ رکھا گیا. تو اس طرح سے یہ اورینٹلزم کا لفظ اور یہ اورینٹ کا لفظ جو ہے وجود میں آ گیا. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن ہم آپ کو اپنے اسکالر سے یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے اسکالرس کہتے ہیں کہ جو اورینٹلزم ہے، اس کا عربی ورڈ ہے الاستشراق. یہ شرق سے نکلا ہے، شرق کے معنی ہے ایسٹ، مشرق ہم کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، آفتاب طلوع ہوتا ہے. اور استشراق جو ہے یہ باب استفعال سے ہے. آپ میں سے جنہوں نے عربی پڑھا ہوگا دے نو کہ عربی زبان میں وربس کے ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں، فعل ہے، افعل ہے، فعل، تفعل وغیرہ. اسی میں سے ایک استشراق. یہ جو باب استفعال ہے، اس میں معنی ہوتا ہے طلب کا. یعنی ہم کہتے ہیں غفرہ کا مطلب ہے کسی کو معاف کر دینا، مغفرت کرنا. اور جب ہم کہتے ہیں استغفار، جب ہم کہتے ہیں اللہم انی استغفرک، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مغفرت طلب کرنا.
تو یہ جو استشراق ہے، استشراق سے مراد یہ تھی کہ اس میں ایسٹ کے بارے میں انفارمیشن طلب کی جاتی تھی. ٹو گیٹ ٹو نو اباؤٹ دا ایسٹ، اس کا نام پڑ گیا اورینٹلزم. اور استشراق کی ڈیفینیشن ہمارے اسکالرس نے اس طرح سے دی کہ ہی دراست الغربیین، یہ ویسٹرن لوگوں کی، یعنی جو ویسٹ میں رہتے ہیں، میڈیٹرینین سی کے جو ویسٹ میں رہتے ہیں، ان کی اسٹڈی، ان کا اسٹڈی کرنا کس کو؟ عن الشرق، ایسٹ کو. when they study the east، اور ایسٹ میں سے بھی وہ کیا پڑھتے ہیں؟ من ناحیت عقائدہ، اس کے عقائد پڑھنا، یعنی ایسٹ میں کون کون سے بلیف سسٹمز ہیں ان کو پڑھنا، ان کو اسٹڈی کرنا، ان کی جانچ پڑتال کرنا. او تاریخی ہی، یا اس کی ہسٹری جانچنا. او آدابی ہی، یا وہاں کا کلچر، وہاں کا لٹریچر، اور وہاں کے جو بھی سویلائزیشن اسپیکٹس ہیں ان کو جانا. الی غیر ذلک. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے استشراق کی جو ہمارے اسکالرس نے دی ہے. دوسری ڈیفینیشن میں آپ کو ایک کتاب سے ہی دے دیتا ہوں، جو ہمارے بہت ہی قابل احترام اسکالر ہے پاکستان کے، جن کا نام ہے حافظ محمد زبیر. ان کی کتاب یہ اسلام اور مستشرقین. تو اس میں ایک ڈیفینیشن یہاں پہ نقل کر رہے ہیں، اف یو آر ایبل ٹو سی آن دا اسکرین، کہ ایک ہمارے اسکالر ہے وہ کہتے ہیں ولیکن یمکن القول، کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم یہ کہیں، یہ زیادہ درست رہے گا، ان الاستشراق، کہ یہ جو استشراق ہے، اورینٹلزم ہے، فی دراستہ للاسلام، جب یہ اورینٹلزم، خاص کر کے جب یہ اورینٹلزم اسلام کو اسٹڈی کرے گا. بیکاز وی ان دا ڈیفینیشن وی مینشن کہ جب اوریجنلی اورینٹلزم اسٹارٹ ہوا تھا، جب یہ پروسیس اسٹارٹ ہوا تھا، یہ پورے ایسٹ کو پڑھتا تھا. ایسٹ میں جو بھی Said sir, your voice is not coming. ایک منٹ، اب آ رہی ہے؟ Said sir, your voice is not coming. جی جی جی، نیٹ ورک ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. Okay. وشا یہ ہوا؟ Yes. اوکے، جزاک Click. اللہ خیر. Proceed. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ڈیفینیشن ہم نے اس کی بیان کی، جس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ اورینٹلزم کو ڈیفائن کیا گیا ہے ایز اے اسٹڈی آف دا ایسٹ. ایسٹ میں جتنے کلچرز پائے جاتے ہیں، ریلیجن وغیرہ جو بھی پائے جاتے ہیں، تو ان سب کی اسٹڈی. لیکن جب اس اورینٹلزم کا مقصد، جب اس کا مین آبجیکٹو اسلام بن گیا، تو اس میں اس کی ڈیفینیشن تھوڑی بہت چینج ہوگی. اب جب ان الاستشراق فی دراستہ للاسلام، جب اس میں اسلام کی بات آ جاتی ہے اورینٹلزم میں، تو لیس علما بأی مقیاس علمی، پھر یہ صرف علم نہیں رہتا، یعنی جسے ہم سائنس کہیں گے، یہ پھر سائنس نہیں رہتا ہے، بلکہ وانما هو عبارۃ، بلکہ یہ ایک دوسری ہی چیز بن جاتی ہے. یہ کیا بنا؟ وانما هو عبارۃ عن ایدیولوجیہ خاصۃ یراد من خلالها ترویج تصورات معینہ عن الاسلام. یہ پھر ایک ایسی آئیڈیالوجی بن جاتی ہے جس کا کام ہے اسلام کے متعلق کچھ مخصوص تصورات کو پھیلانا. So it has some interests, it has some agendas, it has some objectives under which it studies Islam, and the primary objective of that Orientalism, especially when it started، جب یہ شروع ہوا تھا، تو اس کا ایک ہی objective تھا، خاص آبجیکٹو، وہ یہ تھا کہ اسلام کے متعلق کچھ مخصوص تصورات کو پھیلانا. بصرف النظر عما اذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق او مرتکزة على اوہام و افتراءات. اور اس کے ساتھ اس کا کوئی غرض نہیں تھا کہ یہ جو تصورات اسلام کے بارے میں پھیلائے جا رہے تھے، کیا یہ واقعتاً حقائق پہ مبنی ہے یا پھر ان کے اوہام اور افتراحات پہ. تو یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے اورینٹلزم کی. اب جو ایسٹ سے مراد، پہلے صرف ایسٹ تھا، پہلے صرف ایسٹرن کلچر تھا، بعد میں یہ صرف اور صرف اسلام بن گیا. اسی لیے اورینٹل سٹڈیز، انہی کا نام پھر لیٹر آن اسلامک سٹڈیز پڑ گیا. پہلے اورینٹل سٹڈیز تھے، اورینٹ سے یہ پورے اورینٹ کو پڑھتے تھے، پورے ایسٹرن کلچر کو پڑھتے تھے. اس کے بعد یہ اسپیسیفائی ہو گیا اور اس کے ذریعے سے صرف اسلام کو پڑھا جانے لگا. اب یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے، یہ جو انٹرسٹ ہے اسلام میں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ دس از ایز اولڈ ایز دا سیرہ آف دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی 7ویں صدی سے ہی اسلام کے بارے میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا جو کرسچن حضرات تھے ان میں، اور 7ویں صدی سے ہی انہوں نے اسلام کے بارے میں افتراءات اور غلط فہمیاں پھیلانی شروع کر دی تھی. خاص کر ان کا جو مین پوائنٹ آف فوکس رہتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. آپ کی سیرت الطیبہ پہ وہ حملہ کرتے تھے، آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کوئی خاتم الانبیاء نہیں ہے، بلکہ ہی از
an apostate वलियाज़ु बिल्लाह, and he is a deceiver, ये धोखेबाज है वलियाज़ु बिल्लाह. ये असल में ये जो इस्लाम है ये कुछ भी नहीं है बल्कि क्रिश्चियनिटी का एक करप्टेड वर्जन है. तो बाज़ाब्ता एक मुहिम शुरू हो गई. उसके बाद इस मुहिम ने एक मिलिट्री शक्ल इख्तियार कर ली, वो 12वीं सदी में हो गया. उसके बारे में भी आपने सुना है जब क्रूसेड्स वगैरह स्टार्ट हो गए, और यही 12वीं सदी थी जब पहली बार कुरान का लैटिन ज़बान में तर्जुमा हुआ था. So it was in the 12th century that Quran was translated in the Latin language for the first time. अब आप खुद इमेजिन करें कि 7वीं सदी से 12वीं सदी तक ये इस्लाम पे बात कर रहे थे मगर अभी इन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा था. यानी सिर्फ जो सुन रहे थे, ये जो मुस्लिम ममालिक से जो लोग ट्रैवल करके आते थे इनके पास और उनकी कहानियां सुनते थे, उस पे ये अपनी जजमेंट दे रहे थे इस्लाम के मुतालिक, और जो भी इनके प्री कंसीव्ड नोशंस थे वो उस पे मबनी थे. 12वीं सदी तक तो इन्होंने पहले कुरान भी नहीं पढ़ा था. जिस कुरान के खिलाफ ये कह रहे थे कि ये इफ्तिरा है, ये बाइबल की करप्शन है, जिस दीन के बारे में इतना कुछ फैला जा रहा था, दे डिडंट इवन हैव एक्सेस टू इट्स प्राइमरी सोर्स. ये हालत थी. तो उसके बाद जो इसका तीसरा फेज है वो शुरू हो गया 18वीं सदी से आगे आगे, खासकर तब जब वेस्ट का कब्जा हो गया अरब कंट्रीज पे. जब नेपोलियन का हमला हो गया इजिप्ट पे, तो वो एक नया दौर शुरू हो गया वेस्टर्नाइजेशन का और कॉलोनाइजेशन का. तो उस कॉलोनाइजेशन के तहत एक नई मुहिम शुरू हो गई, वो मुहिम थी ओरिएंटलिज्म की. तो इसके दो बहुत बड़े फैक्टर्स थे. एक तो ये कि इनका इंटरेस्ट था कि इनमें से कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे, ऐसे ओरिएंटलिस्ट थे जो वाकईतन जेन्युइनली जानना चाहते थे कि इस्लाम है क्या, इस्लाम कहेंगे किसे, और ये क्यों है, इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, इसके अकायद क्या है, इसकी टीचिंग्स क्या है, और इसका क्रिश्चियनिटी के साथ क्या ताल्लुक है, जूडियज़म के साथ क्या ताल्लुक है. तो ये तो एक रीज़न था, जेन्युइन रीज़न था. मगर दूसरा ये था कि एक मल्टी डायमेंशनल फेयर था. इनको अपने कल्चर पे हमला लग रहा था. जिस ताकत से, जिस तेज़ी से इस्लाम आगे बढ़ रहा था, दे वर स्कैर्ड फॉर देयर कल्चर. ये अपने पॉलिटिक्स से डर रहे थे, इनका इक़्तिदार इनसे छीना जा रहा था, इनके कल्चर पे हमला हो रहा था, इनके रिलीजन पे हमला हो रहा था, इनको ऐसा ही लग रहा था. तो उस फेयर को काउंटर करने के लिए अब जाहिर सी बात है इनके पास इतनी तो सलाहियतें थी नहीं कि इस्लाम को उस तरह से रिफ्यूट कर सके जिसे हम आजकल एकेडमिक रेफ्यूटेशन कहते हैं, और वो तो वैसे भी मुमकिन नहीं था. तो इन्होंने उसके खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा करनी शुरू कर दी और लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर दिया. तो इनकी मेथडोलॉजी की थी, सबसे पहले ये रेजिस्ट कर रहे थे. जब पहले पहले इस्लाम इनमें फैला और जब पहले पहले ओरिएंटलिज्म शुरू हुआ तो वो रेजिस्टेंस थी. यानी ये इस्लाम के खिलाफ लोगों को बदगुमान करने की कोशिश कर रहे थे. मगर उसके बाद जब फिर इनका गलबा हो गया मुस्लिम ममालिक में, तो उसके बाद इन्होंने ओरिएंटलिज्म को इस्तेमाल किया एज अ टूल टू इम्पोज इंपीरियल डोमिनेशन. क्योंकि इफ यू वांट टू रूल अ पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक देम क्वेश्चन देयर ओन बिलीफ्स. जब आप उनको अपने आइडेंटिटी पे ही सवाल उठाने पे मजबूर कर दोगे, जब वो ये भी परेशान हो जाएंगे, जब उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके अकायद क्या है, वो आए कहाँ से, और जब आप उनको पूरी तरह से कन्विंस कर दोगे कि भाई तुम ही सही रास्ते पे हो और जो तुम्हारा तरीका वो बेहतर तरीका है, अफजल तरीका है, जैसे इब्न खल्दून भी कहते थे, तो उसके बाद वो खुद ब खुद आपके फिक्री गुलाम बन जाते हैं. और जो ये फिक्री गुलामी होती है, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी जो होती है, वो फिजिकल स्लेवरी से कई ज़्यादा डेंजरस भी होती है और कई ज़्यादा परमानेंट भी होती है. और इसी के ज़रिए से इन्होंने ये फैलाना शुरू कर दिया कि इंफॉर्मेशन इज पावर. यानी जितना ज़्यादा आप लोगों के बारे में जानोगे उतना अच्छे से आप उनको डोमिनेट कर सकते हो और उतना अच्छे से उन पे कब्जा कर सकते हो. एंड दिस वाज आल्सो रिक्वायर्ड सो दैट दे वुड बी एबल टू नो कि हम गवर्न कैसे करें. ये जो मुस्लिम्स हैं, हाँ, जो हमारी नई कॉलोनीज एस्टैब्लिश हुई है, इनमें जो मुसलमान रह रहे हैं, इन पे हम अपना राज कैसे जमाए रखें. तो इनके मोटिव्स इससे पहले भी हमने डिस्कस किए. क्यूरियोसिटी भी थी, हिस्टोरिकल मोटिव्स थे कि ये देख सकें कि हिस्टोरिकली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में. अब क्रिश्चियनिटी का सवाल यहाँ पे बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि क्रिश्चियंस ही थे. अक्सर और बेशतर जो आप ओरिएंटलिस्ट्स देखेंगे जिन्होंने इस्लाम पे लिखा है वो क्रिश्चियंस ही थे. और क्रिश्चियंस के साथ साथ उनमें से अक्सर आप पाएंगे कि वो इनके जो आर्मीज थी उनमें या मेजर्स थे, ब्रिगेडियर्स थे, कुछ थे, वो आपकी उनकी बायोग्राफीज में मिल जाएगी. रिलीजियस मोटिव भी था, इंपीरियलिस्टिक यानी इस्तेमारी. दे वांटेड टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर द न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉलोनीज. एंड एकेडमिक मोटिव्स वर प्रेजेंट एज वेल. एकेडमिक में सिंपली ये था कि रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, नथिंग एल्स. तो इनकी मेथडोलॉजी में 3 नुमाया रुख आपको नजर आएंगे, 3 नुमाया तरीक़ाकार आपको नजर आएंगे कि या तो ये पिक एंड चूज करते हैं, हमारे सोर्सेज होते हैं, सही बुखारी उठा लेंगे, सही मुस्लिम उठा लेंगे, तारीख तबरी एक्सेस है इनके पास, अरबी आती है, मगर उसमें से सिर्फ वो रिवायात, वो इक़्तिबासात चूज़ करेंगे जो इन्हें अपनी कुछ मखसूस आइडियोलॉजी या कुछ मखसूस थेरी आगे बढ़ाने के लिए चाहिए. यानी इतनी अकुई हदीस ऐसे मगर तेम हदीस मुबारक मुस्तलम सिर्फ अख लर्न या अख जूज तुलन तेम हदीस तो बाकी कारण इग्नोर. और ऐसा अगेन भरा पड़ा है इनकी यह किताबों में. अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट गो थ्रू दीज एग्जांपल्स राइट नाउ. या तो इनकी दूसरी मेथडोलॉजी होती है नेगेट करना और इमेजिन करना. यानी
یہ کسی مثال کے طور پر جنگ بدر ہے. اب جنگ بدر کے متعلق باضابطہ روایتیں موجود ہیں برابر، شروع سے لے کے خاتمے تک آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی تھرو آؤٹ دا بیٹل کی کیا ہوا، کس نے جیتا، کون مارا گیا، ان کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے، شہداء کون تھے بدر کے ان کے نام بھی مل جائیں گے. مگر یہ جان بوجھ کے ایسی انفارمیشن نگیٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ایک آلریڈی تھیوری بیٹھ گئی ہوتی ہے اور انہیں اس تھیوری کے لیے کچھ اور مواد چاہیے ہوتا ہے، تو یہ خود امیجن کرنے لگتے ہیں. یعنی ان تم امیجنری ریزنز انا کہ نہ تتہ آسے ات پٲٹھۍ گوٚمُت، پتہ آسے ات پٲٹھۍ کیازِ، کیونکہ ہسٹری سیز دس، ہسٹری کی وجہ سے یہ ہے اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور اسی طرح سے جب مسلمان، جب خاص کر ابو بکر کے اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جب مسلم آرمیز جاتی تھی فائٹ کرنے کے لیے، تو یہ جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ پولیٹیکل، وہاں پہ اکنامک موٹیو زیادہ تھا. حالانکہ روایتیں موجود ہیں اور اگین وی کی ناٹ گو ان ٹو ڈیٹیلز، ورنہ اس کے ریبٹل میں بھی الحمدللہ ہمارے علماء نے بہت کام کیا ہے. تو وہاں پہ کلیئر موجود ہے کہ مسلمانوں کا موٹیو کیا تھا in those wars, in those battles, but they deliberately negate those accounts, they deliberately negate those reports because they like to imagine certain things so that they can establish their own false theories. یا تو یہ کام کرتے ہیں کہ سائلنس مینٹین کرتے ہیں. اب کسی معاملے میں انہیں لگ رہا ہے کہ نہ ہی ہم یہاں پہ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم یہاں پہ نگیٹ کر سکتے ہیں، امیجن بھی نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم اس معاملے میں خاموشی اختیار کریں. تو انہوں نے کیا کیا؟ میکنگ ماؤنٹینز آؤٹ آف مول ہلز، رائی کے پہاڑ بنا دیے. جو ایشوز ہماری تاریخ میں اتنی ضرورت کے، اتنی اہمیت کے حامل نہیں تھے، انہیں انہوں نے بنا دیا ایز اف کہ اسلامک ہسٹری اتنی ہی ہے. اور جو ہمارے بیسکس ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، ان کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا. اور یہ ان کی باضابطہ میتھڈالوجی ہے کہ یہ تھیریز امیجن کرتے ہیں. یہ عربی پڑھتی شوانا سین اسکالر کی یعتقدون ثم یستدلون، یہ پہلے اعتقاد بٹھا دیتے ہیں دماغ میں کہ ہمیں ایسا ایسا کرنا ہے، ایسا ایسا ڈھونڈنا ہے، اور اس کے بعد پھر استدلال کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یتس ونا فتوا شاپنگ، یہ پھر شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں کہ اب ہمیں اس کے لیے ایویڈنس ڈھونڈنا ہے. اور اسی لیے انہوں نے ڈیلیبریٹ اوور ایمفیسس ڈالا ہے میٹیریل کاز پہ. یعنی ہماری ہسٹری کو انہوں نے دکھایا کہ اس میں کوئی اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، یہ ڈیوائن کاز نہیں ہے، بلکہ سب میٹیریل کاز ہے جیسے کہ باقی ہسٹریز میں ہوتے تھے. تو یہ اتنی ساری بحث میں نے اس لیے کی تاکہ ہمیں پہلے یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا کنسپٹ جو ہے نالج کا، ہمارا کنسپٹ جو ہے علم کا، ایپسٹمولوجی کا، اور کس طرح سے ہسٹری کام کرتی ہے، وہ اور ان کا کنسپٹ ڈائیمیٹرکلی اپوزٹ ہے. سب سے پہلے ہی جب اسلام میں ہم آ جاتے ہیں تو ہمارا جو سورس آف نالج ہے، سوین ایپسٹمولوجی کت پہ شروع گژھان سشیت پہ، کہ ہمارا سورس آف نالج اللہ ہے. جو بھی علم انسان کو حاصل ہوا ہے، جو بھی علم عطا کیا گیا ہے، وہ علم آدم الاسماء کلها، سب کا سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. لہٰذا اس نالج میں کچھ بینیفیشل بھی ہے، کچھ ہارمفل بھی ہے. اور چونکہ یہ نالج اللہ کی طرف سے عطا کر دی ہے، تو جو انسان اس نالج میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، جو انسان یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اس کے لیے ایک باعث یہ نجات ہو سکتی ہے، وہ اس کے لیے عبادت کے برابر ہے. اور اسی لیے اس نالج کے ساتھ ریسپانسبلٹی بھی ہے. اب وہاں پہ ان کا کنسپٹ دیکھیں کہ ان کے لیے نالج از پاور، ہمارے لیے نالج پاور نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے نالج ریسپانسبلٹی ہے. اور اس نالج کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں کتاب العلم میں، جس میں نالج کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ایک تو لغوی معنی ہے نالج کے، وہ ہے ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، کہ کسی چیز کو سمجھنا جیسے کہ وہ ہے، understanding something as it is، مگر ادراکن جازمن، in a proper manner، in a definitive manner. کیونکہ آپ کبھی سمجھ میں چوک بھی سکتے ہیں. آپ کسی چیز کو، کوئی چیز ایک طرح کی ہوتی ہے مگر آپ اسے دوسری طرح سے سمجھتے ہیں. تو ہم دین میں، اسلام میں جو لغوی معنی جو ہے علم کا، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنا. اسی لیے یہ جہل کی ضد ہے، جہل یعنی اگنورنس. اور شرعی اصطلاح میں ہمارے اسکالرز اس علم کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس کا سمجھا علم، نالج کا چیز سمجھا سوچ علم ما انزل اللہ علی رسولہ من البینات والہدی. اصل علم جو ہے، اصل نالج جو ہے، اصل پاور جو ہے، وہ کیا ہے؟ سو علم، سو یہ نالج جس اللہ تعالیٰ نازل کرمت پنس پیغمبرس پہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زمانس پہ، من البینات والہدی، جس میں ایویڈنسز بھی ہے، بینات بھی ہیں اور ہدایت بھی ہے. تو یہ وہ علم ہے جو مدح کے قابل ہے، جو مدح کے لائق ہے، جو تعریف کے لائق ہے، اور یہی وحی کا علم ہے. کیونکہ اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، اسے دین کا تفقہ حاصل کر دے، اسے دین کا تفقہ حاصل ہو جاتا ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ دیوا انڈرسٹینڈنگ آف دا دین. اور جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ جو انبیاء ہوتے تھے، ہمارے جو اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبر ہوتے تھے، وہ کچھ بھی دینار و درہم جو ہے تم اس یہ کرا کیے وراثت مز دیوان کی، بلکہ تم کیا اس دیوان وانما ورثوا العلم،
وہ علم دیتے تھے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. لہذا اگر اس علم، ظاہر سی بات ہے اب جو انبیاء نے ہے، جو علم انہوں نے دیا اور جو علم انہوں نے اپنے فالوورز کو آگے بڑھانے کے لیے بولا، وہ تو شرعی علم ہی ہے. تو اگر شرعی علم کے بغیر کچھ اور سائنس ہوتا، کوئی اور نالج ہوتی جو اس سے زیادہ قابل تحسین تھی، جو اس سے زیادہ قابل تعریف تھی، تو علماء نے، تو ہمارے انبیاء نے وہی وراثت میں دی ہوتی. اب کیا اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ صرف شرعی علوم سیکھنے چاہیے اور باقی علوم جو ہے وہ سائڈ لائن کر دینے چاہیے سپرائزنائزیشن کی؟ نہیں. اس میں بھی ہمارے اسکالرس نے یہاں پہ یہ قاعدہ دیا ہے کہ اگر شرعی علوم کے باہر جتنے بھی علوم ہیں، تات مزوجت ہوتی یہ چیز ان اعانت علی طاعت اللہ، اگر یہ سائنس، اگر یہ نالج، اگر یہ سبجیکٹ آپ کو مدد کر رہا ہے اللہ کی طاعت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، وعلی نصر دین اللہ، اور اللہ کے دین کی نصرت میں، وانتفع به عباد اللہ، اور اگر اس علم سے، اس سائنس سے، اس نالج سے اللہ کے بندے جو ہیں انہیں نفع پہنچتا ہے، یعنی اس میں ان کی مصلحت ہے، فیکون ذلک خیرا ومصلحتا، اگر اس میں ان کے لیے خیر ہے، اس میں مصلحت ہے اور ویلفیئر ہے، پبلک ویلفیئر، تلشو then this knowledge will also come under the category of علم نافع. پھر یہ نالج بھی بینیفیشل نالج کی کیٹیگری میں آ جائے گی. بلکہ وقد یکون تعلمها واجبا فی بعض الاحیان، کہ کچھ صورتوں میں تو پھر ایسے علم کا سیکھنا انسانوں کے لیے واجب بن جائے گا. یتھ پتہ اس ونان فرض کفایہ، کہ اگر مثال کے طور پر ایون اس میں انہوں نے پھر مثال دی ہے برتن بنانے کی بھی، کہ اس بان تش آسا، اگر نہ کن محلس مز آسے، اب پرانے زمانے کی بات ہے، اگر وہاں پہ کوئی برتن بنانے والا نہیں ہوتا اور وہاں پہ لوگوں کو مشقت ہوتی کہ اب اس سبزی کس میں رکھیں گے، کھانے پینے کے آئٹم کس میں رکھیں گے، تو اس محلے میں بھی کسی ایک کے لیے فرض کفایہ ہو جائے گا کہ اگر کہاں بان بنائے تمس قدر شیت، کیونکہ وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے. تو اگر یہ مراد ہے نالج سے، اگر دس از واٹ یور انٹینشن از بائی نالج، تو یہ بھی بینیفیشل نالج میں آ جاتی ہے. لہٰذا یہ کر اس گوڈ فرق پید کہ تھی وچتو کہ کچھ ڈفرنس بٹوین دا ویسٹرن کنسپٹ آف نالج، بٹوین دا مٹیریلسٹک کنسپٹ آف نالج اینڈ بٹوین آور کنسپٹ آف نالج. اس علم کے ذریعے تہ اللہ تعالیٰ سز عبادت کوشش کران، اس علم کے ذریعے تہ لکن نفع واتن کوشش کران. تو مگر اس تت نالج از پاور، یعنی آپ کو نالج صرف اس لیے چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی اپنی ڈومیننس قائم کر سکے. اور اسی لیے امام بخاری نے بھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں ایک باب یہ بھی باندھا کہ العلم قبل القول والعمل، کہ کت کرنے برونٹ تو عمل کرنے برونٹ گژھِ انسانس گوڈ عمل علم آسن. علم بغیر ہیکہِ اگر سہ کت کر یا عمل کر تیل گژھِ تم سٕنز یہ عمل گژھِ برابر تِژھٕے ہِش یِتھ پٲٹھۍ نصارہ ٲسۍ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالین آو تمن امی موجود وننہٕ کیازکہ تم ٲسۍ علم بغیر عمل کران. تو یہ رہی اب ڈیفینیشن اسلامک اسٹڈیز کی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے فوٹو ہی یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ پروفیسر ہوا کرتے تھے، وہ ابھی بھی حال ہے، تم ون تہ حال حیات تو اللہ تعالیٰ دینک یہ صحت دینک تو بیٚیہِ دین اسہِ یِتھٮ۪ن پروفیسر نش نفع واتناونُک یہ موقع، نفع واتنُک موقع، نفع حاصل کرنے کا موقع. تو یہ انہی کی ڈیفینیشن ہے. پروفیسر عبدالرشید بٹ صاحب جو ہمارے شکیل صاحب جو ہے ان کے سپروائزر بھی ہے، تو یہ ڈیفینیشن انہوں نے اپنے روم میں اپنے بورڈ پہ لکھ کے رکھی تھی. اور جن 3 سال میں نے بھی ان سے علم حاصل کیا، تو یہ ڈیفینیشن میں برابر وہاں پہ دیکھتا تھا. اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی پرمیشن ہو تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اے پکچر آف دس ڈیفینیشن بیکاز آئی کوڈنٹ فائنڈ دس ڈیفینیشن اینی ویئر ایلس. تو میرے حساب سے اگر یہی ڈیفینیشن آپ پڑھ لیتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کی، اب آپ یہ کہیں گے کہ اسلامک اسٹڈیز کی اور کیوں ڈیفینیشنز کیوں نہیں ہیں، تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم اگلی سلائڈ میں دے دیں گے. تو اسلامک اسٹڈیز کیا ہے؟ اب اسلامک اسٹڈیز از این انٹیگریٹڈ ایکیڈیمک ڈسپلن. انٹیگریٹڈ کیا ہے اس کا جواب بھی آ جائے گا. ایکیڈیمک سے آپ سمجھتے ہیں ڈسپلن جو سبجیکٹ آسا دیٹ ایمز ایٹ دا اسٹڈی آف ریویلڈ سورسز آف نالج، جس میں سب سے پہلے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کنہیں جو ریویلڈ سورسز آف نالج ہے، جو وہی کے ذریعے سے. اب سورسز آف نالج تو شو پانے وچھا کہ یہاں پہ یہی لفظ آیا نا سورسز آف نالج کا، یا یہاں پہ ریویلڈ کا لفظ آیا، تو اسی لیے مجھے پہلے ایپسٹمالوجی وغیرہ وہ فلاسفیکل تھوڑی باتیں کرنی پڑی تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ واٹ ڈو وی مین بائی دس سورسز آف نالج، واٹ ڈو وی مین بائی نالج ٹو بگن ود. تو سب سے پہلے اسلامک اسٹڈیز کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے، وہ ہے قرآن و سنت سے. تو اس کا مادہ جو ہے، اس کی بیک بون جو ہے، یا یہ کہے کہ اس کی روح جو ہے، وہ یہی ریویلڈ سورس آف نالج ہے. اس میں ایک تو ہم یہ پڑھتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں جو ہماری رچ ہیریٹیج ہے، جو ہماری میراث ہے اسلامک سویلائزیشن کی، چاہے وہ اسپرچول ہے، چاہے انٹلیکچوئل ہے، چاہے سائنٹیفک ہے، چاہے سوشل ہے، سارا کا سارا تو ہمارا ہی ہے، ہمارے ہی علماء کی دین ہے، انہی کی محنت ہے، ہمارے اسلاف کی محنت ہے. تو ہم پہ ہمارا جو ہے زیادہ حق بنتا ہے اس پہ کسی اور سے. تو اس سب کو بھی ہم یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب چونکہ
موسٹ آف دیز تھنگس آر تھنگس آف دا پاسٹ. اب کوئی یہ کہے گا آپ سے کہ بھائی پاسٹ کی باتیں آپ پھر سے کیوں پڑھ رہے ہو, جو تو گزرا ہوا زمانہ ہے تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, بلکہ یہاں پہ ہم ماڈرن ڈیولپمنٹس بھی پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے یہ irrelevant ہے, یہ ریڈنڈنٹ ہے, اب اس کی ماڈرن زمانے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ہم یہاں پہ ماڈرن ڈیولپمنٹس بھی پڑھتے ہیں, خاص کر کے جو مسلم ورلڈ میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہے ویزا وی ویسٹ, یعنی ہمارے ویسٹ کے ساتھ کیسے تعلق ہے اور کمپیئر ٹو ریلیجن کے معاملے میں ہمارا موقف کیا ہے. اینڈ ابو آل یہاں پہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اسلامک جو ایتھیکل, لیگل, سوشل اور اکنامک سیٹ اپ ہے. ایتھکس ہمارے سون لیگل فریم ورک, سون سوشل فریم ورک, سون اکنامک سسٹم, تو بیٚیہِ یِم سانہِ تھیریٖز چھِ رِگارڈِنگ ہیوٗمن رائٹس, یِم باقی سٲنۍ پرنسپلز چھِ جو بھی ایتھیکل یہ ہے پیرامیٹرس ہے, تو ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم دنیا کو کیا سکھانا چاہتے ہیں وہ سب ہم پڑھتے ہیں. بیکاز آل آف دیز آر فاؤنڈیڈ آن اٹس یعنی اسلامس. یہ سارا جو ہے ایتھکس ٲسۍتن, سوشل, اکنامک, ہیومن, قرآن و سنت, اسپرچل وغیرہ سورُے یہ کتھ پٮ۪ٹھ چھُ, دس از آل فاؤنڈیڈ, اس کی بنیاد ہے آن دا یونیورسل, broader and tolerant principles of Islam. So from this definition we understand that Islamic studies is a subject within a subject. That's what we mean by integrated. یم اَسہِ اَتھ منٛز اکھ کورس چھُ پران, ریلیجس سائنسز ٲسۍتن, تفسیر ٲسۍتن, فقہ ٲسۍتن, حدیث ٲسۍتن, ہسٹری ٲسۍتن, تصوف ٲسۍتن, ان پہ باضابطہ ڈپارٹمنٹس قائم ہیں دنیا کی یونیورسٹیز میں. اگر آپ ازہر جائیں گے, اگر آپ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ جائیں گے, اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا جائیں گے, تتہِ چھُ اصول الدین, یہ چھُ باضابطہ کالج, کالج یعنی فیکلٹی, پتہٕ چھُ تتھ منٛز ڈپارٹمنٹ, تتہِ چھُ کلیت الشریعہ, کالج آف شریعہ, پتہٕ چھِ تتھ منٛز فیکلٹیز. لہٰذا اس کی ڈیفینیشن ہم اس لیے اتنی آسانی سے نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں جو سائنسز ہیں ان کی بذات خود الگ ڈیفینیشنز ہیں. یہ چھُ سائنس ود ان اے سائنس, یہ چھُ سبجیکٹ ود ان اے سبجیکٹ, اینڈ اسی لیے اس پہ ہر کورس پہ ڈپارٹمنٹس قائم کیے جا سکتے ہیں, ہر کورس پہ الگ سے پروگرامز کرائے جا سکتے ہیں. تو اس کا ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچز ہے جہاں پہ ہمارے پاس باقی سوشل سائنسز ہے, مثال کے طور پہ پولیٹیکل سائنس ہے یا سوشولوجی ہے یا فلاسفی ہے یا کچھ اور ہے, وہاں پہ تو سب کو الگ الگ پڑھایا جاتا ہے. یہاں پہ ہم ان سب کو کمبائن کر کے پڑھتے ہیں بیکاز وی بلیو ان اے پالی میتھڈولوجیکل اپروچ, یعنی کسی ایک میتھڈالوجی کو ہم فالو نہیں کرتے, اس واریاہ میتھڈالوجی اڈاپٹ کران. اگر تفسیر آسہِ تتھ آسہِ پنٕنۍ میتھڈالوجی, ہسٹری آسہِ سُہ پرو أسۍ پننس میتھڈالوجیس تحت, یہ حظ یہ سیرت آسہِ سُہ پرو پننس میتھڈالوجی تحت, تہٕ مگر پرو أسۍ سورُے all aspects of Muslim society. Again, کیونکہ this is our history, this is our deen, this is our religion, this is our content, and we cannot give somebody else an authority to teach us what Islam is. We are the ones who have to learn Islam, we are the one who have to study Islam, and we are the ones who have to teach it to others. لہٰذا ہماری نظر میں ہمارے یہاں اسلام کے ساتھ جڑا ہوا اور مسلم معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہر ایسپیکٹ جو ہے وہ میجر فوکس ہے, وہ فوکس کا حامل ہے. تو یہاں پہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ہاؤ اسلامک پرنسپلز امپیکٹ آور لائفز, بیکاز وی ہیو ٹو تھرو اسلامک اسٹڈیز وی آلسو ٹرائی ٹو اسٹیبلش کہ اسلام جو ہے اٹ ہیز ٹو پلے این ایکٹیو رول ان آور لائفز. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ریچولس, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پریکٹسز. یہاں پہ ہم یہ نہیں کرتے کہ کلاس روم میں جائیں گے اور اسلام جو ہے وہ دروازے پہ چھوڑ کے جائیں گے, یونیورسٹی آئیں گے تو اسلام جو ہے گیٹ پہ چھوڑ کے آئیں گے, نہیں, بلکہ وی ٹیک آور ویلیوز اینڈ وی ٹیک آور Islamic system wherever we go. So here we focus on getting a complete picture. باقی سائنسز میں آپ کو ہمیشہ آدھی پکچر ہی ملے گی. پولیٹیکل سائنس والا ہمیشہ پولیٹیکل پرسپیکٹو سے ہی بات کرے گا, سو ہسٹری والا ہمیشہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے ہی بات کرے گا. یہاں پہ ہم اسے بلاتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ, ہم تمہیں سارے پرسپیکٹو ایک ساتھ دکھائیں گے تاکہ تم چیزوں کو کانٹیکسچوالائز کر سکو, ہر چیز کو اس کے پراپر کنٹیکسٹ میں سمجھ سکو, اور تمہارے ذہن میں کوئی غلط خیالات یا کوئی غلط تصورات جو ہے کسی کنسیپٹ کے بارے میں پیدا نہ ہو جائے, اور اسی کے ذریعے سے ہم ایک ریلیونس بھی اسٹیبلش کرتے ہیں. اینڈ ون میجر کمپوننٹ آف آر سبجیکٹ از ٹو ریسپونڈ ٹو میجر چیلنجز. اب آپ میں سے جو اس وقت سیکنڈ سیم کے ہیں وہ تو دعویٰ پڑھ ہی رہے ہیں, اور دعوت میں پچھلی بار بھی ہم نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ اس دعوت چھُ آسان, اتھ چھُ براہ راست تعلق آسان تہنٛدِس کرنٹ سچویشن سے. یعنی اگر آج کے زمانے میں آپ کو دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ پرابلمس, فکری پرابلم, سب سے زیادہ آئیڈیولوجیکل پرابلمس کون سی ہے جن سے ہماری یوتھ دو چار ہے, تو دعوت کا فوکس اسی پہ ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر آج ایتھیزم سر پہ چڑھا ہوا ہے یا اسی طرح سے میٹیریلزم سر پہ چڑھا ہوا ہے, تو آپ اس کو چھوڑ کے پہلے اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ بھائی جو معتزلی فتنہ ہے اس سے ہمیں لڑنا ہے, جو جبری فتنہ ہے وہ تو بیچارے کہیں پہ ہے ہی نہیں, تو ان کو کیا کرنا ہے. تو یہ چیز گژھان ذہنس منٛز چھُ یِوان, نتہٕ ریلیونس ہۄتھ تہِ چھِ آسان تہٕ یتھ تہِ چھِ آسان, مگر یہ چھُ وٕچھُن کہ یِم میجر چیلنجز چھِ آسان وقتٕکۍ, تتھ منٛز تہِ گژھِ انسانس مہارت حٲصل گژھٕنۍ, تتھ منٛز گژھِ تٔمِس تھوڑا بہت ایکسپرٹیز حٲصل گژھُن تاکہ سُہ ہیٚکہِ تِمن پراپرلی ریسپونڈ کٔرِتھ. تو یہ جو ہے اب اسلام اسٹڈیز یا اسلام کے ریلیٹڈ جاننا یا اسلام کے بارے میں معلومات
اور تعلیم حاصل کرنا یہ اب ایک حساب سے کمیونل اوبلیگیشن بھی نہیں ہے. جیسے ہمارے ایک استاد شعیب بن مختار ہے, وہ پچھلی بار یہ کہہ رہے تھے کہ اصول الفقہ جب وہ پڑھا رہے تھے تات مز ون تمو زی اصول الفقہ اوس یہ گوڈ ماننے وہ یہ فرض کفایہ. ہر کسی کے لیے جاننا ضروری ہے نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, مگر یہ مسائل کس طرح سے استنباط کیے گئے ہیں جو شکیل صاحب پچھلے 4-5 لیکچر سے پڑھا رہے تھے, یہ ہر کسی کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ اپنی فیلڈ, اپنا ایک الگ فیلڈ ہے, اس کے ایکسپرٹس ہیں. مگر آج تس پرابلم گمت, اور وہ ہماری اپنی پرابلم ہے کہ چونکہ ہر کوئی اب ہم میں سے دین پہ بات کرنے بیٹھ جاتا ہے, ہر کوئی ہم میں سے اسلام کی ان مسائل پہ بات کرنے بیٹھ جاتا ہے جو انتہائی زیادہ نازک ہے اور ٹیکنیکل ہے, تو اب ان کی سزا بھی یہی کہ اب پھر وہ اگر انہیں بات کرنی ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ پہلے وہ اصول سیکھ لیں, پہلے وہ لہذی پرنسپل سیکھ لیں. لہٰذا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کمیونل اوبلیگیشن تھی, مگر اب اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ جو ہے فرض عین بن گئے ہیں, نہ کہ فرض کفایہ. تو اب یہ جو ڈیفینیشن ہم نے اسلامک اسٹڈیز کی دی ہے نا, یہ وہ ڈیفینیشن نہیں ہے جو اورینٹلسٹس دیتے ہیں. جب انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کو ایجاد کیا, ایجاد ان دا سینس کہ جب انہوں نے شروعات کی اسلامک اسٹڈیز کی, جب انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کی بنیاد رکھی, تو یہ ڈیفینیشن نہیں تھی, بلکہ ان کی وہی ڈیفینیشن تھی جو ہم نے اورینٹلزم کے تناظر میں پیش کی. تو یہ کنسیپٹ اسلامک اسٹڈیز کا کہاں سے آ گیا کہ یہاں پہ ہم نے ملٹی ڈسپلنری اپروچ کرنا ہے, یہاں پہ ہمیں مسلم سوسائٹی کو پڑھنا ہے, اس کا ہر اسپیکٹ دیکھنا ہے, اسلامک پرنسپلس کو اپلائی کرنا ہے لائفز میں, کنٹیکسچوالائز کرنا ہے, ریلیونس دکھانی ہے, میجر چیلنجز کو ریسپونڈ کرنا ہے. یہ سب کا سب نتیجہ ہے اسلامائزیشن آف نالج کا. اسلامائزیشن آف نالج ایک ایسا کنسیپٹ, ایک ایسا ناول کنسیپٹ, ایک ایسا براڈ کنسیپٹ اور ایک الگ ہی دنیا جس کے سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں. ایک تو اسماعیل راجی فاروقی جن کی وفات ہو گئی, جنہیں شہید کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے. اسی طرح سے طاہا جابر الالوانی, اسی طرح سے عبد الحمید ابو سلیمان, اور اسی طرح سے نجات اللہ صدیقی, اور اسی طرح سے فضل الرحمان. ان ناموں کو اگر, اور طارق رمضان بھی تھوڑا بہت اس میں انکلوڈڈ ہے, جو میں نام آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ان سب کے ساتھ واقفیت ہونی چاہیے. اف یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دیز پیپل دین یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسلامک اسٹڈیز. سمپل. بیکاز ماڈرن اسلامک اسٹڈیز از, جس طرح سے شکیل صاحب ہیں یہاں پہ فقہ الاقلیات پہ ریسرچ کر رہے ہیں, فقہ الاقلیات از دا برین چائلڈ آف یوسف القرضاوی صاحب اینڈ طاہا جابر الوانی صاحب. اسی طرح سے اسلامائزیشن آف نالج اینڈ ماڈرن اسلامک اسٹڈیز از دا برین چائلڈ آف دیز پرسنالٹیز. So if you don't know them, then you don't know Islamic studies. انہوں نے یہ آرگیو کیا کہ یہ جو ہم سائنس لے رہے ہیں ویسٹ سے, جو وہاں سے خاص کر سوشل سائنس, کیونکہ فزکس کیمسٹری میں یہ مسئلے نہیں اٹھتے ہیں, سوشل سائنس میں اٹھ جاتے ہیں, پولیٹیکل سائنس میں, اکنامکس میں وغیرہ. تو ان چیزوں میں بس 5 منٹ اور ہیں اینڈ آئی ول بی کنکلوڈنگ. تو ان چیزوں میں یہ مسئلے جو اٹھ جاتے ہیں, فکری مسائل اٹھ جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سوشل سائنسز ہیں یہ ایک پرٹیکولر سیٹنگ میں پیدا ہوئے ہیں, یہ ویسٹرن سیٹنگ میں پیدا ہوئے ہیں. اور اس سیٹنگ میں پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس, پولیٹیکل تھاٹ وہاں سے آیا ہے وہ یورو سینٹرک ہے, یعنی وہ یورپین دنیا پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے, وہ وہیں سے نکلا ہے, اس کی ایجاد بھی وہیں پہ ہوئی ہے, وہ ہم مسلم دنیا پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اور یہ جو آبجیکٹیویٹی کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا ویسٹ سے کہ ہم آبجیکٹیو ہیں, ہم ہر چیز کو ان بائسڈ طریقے سے دیکھتے ہیں, سو یہ جانبداری اس کرا کہ ہم غیر جانبدارانہ ہے, آت وہ نمو کلیئرلی کہ دس ڈزنٹ ایگزسٹ. یہ بہانے ہیں, یہ جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, ایسا کوئی کچھ نہیں ہے. بلکہ ہر انسان جو ہے کسی پرٹیکولر لینس سے, کسی پرٹیکولر پرزم سے ایک چیز کو دیکھتا ہے. وہی پرزم جس کا ہم نے پہلی سلائیڈ میں ذکر کیا تھا, ورلڈ ویو. ویسٹس تہ پن اخ ورلڈ ویو, تمن تہ پن اخ دنیا وچھنک طریقہ. تو یس سوشل سائنس تمو تتہ ڈیولپ کور, پولیٹیکل سائنس کورک ڈیولپ, اکنامکس کورک ڈیولپ, سوشالجی, ریلیجن کورک ڈیولپ, سہ سوری یمن پنہ کلچرک سیٹنگ. یمو وون کہ اس حظ چھن, چلو ٹھیک ہے, اب ان نے اتنی محنت کی ہے, ہم نے بھی محنت کی ہے, اس ہم کوئی ان پڑھ نہیں ہے, ہم نے بھی اپنا پولیٹیکل سوشل تھاٹ ڈیولپ کیا ہے, اس تک اسلامک اسٹڈیز ڈیولپ. وہ یوت کہ اب ہم پہ غلبہ ہو گیا, یہ حضی استعماری قوتیں آ گئی, اینڈ وی کوڈ ناٹ پروموٹ دوز سائنسز اگین. مگر وہ تھوڑا جو ہے دب گئی ہیں, اب انہیں کو ہمیں واپس اجاگر کرنا ہے. تو یمو ون کہ اس کرو یم سائنسز ری ارینج, اس کرو یم ری ارینج, بیٚیہِ یم اتھ تحت پرنسپلز میتھڈالجی چھِ, ایپسٹمالجی چھِ, یہ یمو وونمُت چھُ أسۍ کرو سُہ سورُے ری ارینج اکارڈنگ ٹو آور ورلڈ ویو. تو ونان اسلامائزیشن آف, حالانکہ اسلامائزیشن آف نالج بھی نہیں ہے, کیونکہ نالج تو پہلے اسلامائزڈ ہے سارا کا سارا. اصل علم جو شرعی علم جس کی ہم نے ڈیفینیشن دی, سو گۄڈٕ پٮ۪ٹھے اسلامائزڈ. مگر یمو وون کہ اسلامائزیشن آف نالج سے مراد اسلامائزیشن آف سوشل سائنسز. تو اسلامائزیشن آف سائنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے آگے ہم لگا دیں گے اسلامک پولیٹیکل سائنس تو بس گو اسلامائز. یا جیسے کچھ لوگوں کو یہ بھی مغالتا ہے, تم ونان کہ اسلامائزیشن کا مطلب ہے موسک کے بدلے مسجد لکھو, گاڈ کے بدلے اللہ لکھو, اور یہ جو محمد لکھو گے تو ایچ کے نیچے ڈاٹ ڈالو, یہ سب اسلامائزیشن. دس از انبلیویبل اور انتہائی بیوقوفانہ احمقانہ بات ہے.
اسلامائزیشن پروجیکٹ جو پچھلے 50 سال سے چل رہا ہے، اینڈ لائک ادر پروجیکٹس اٹ ہیز اٹس اون لمیٹیشنز، اٹ ہیز اٹس اون ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج. مگر جو فلاسفی کے اس کے پیچھے جو ہے جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سائنسز کو ری ارینج کریں، سوشل سائنس کو ری ارینج کریں ہمارے پرنسپلز کے مطابق، کیونکہ ہمارے پرنسپلز یونیورسل ہے. ہمارے پرنسپلز میں لوگوں کا یا ان کا اس کا جو بایس کا جو ہے اس کا عمل دخل نہیں ہے، اور ہمارے پرنسپلز پوری دنیا پہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ویسٹ سے جو سائنس آ رہا ہے وہ صرف انہی کے لیے. تو انہوں نے کریٹیکل انالیسس کیا اورینٹلزم کا، انہوں نے کریٹیکل انالیسس کیا، اور ان سے پہلے بھی کچھ آئے تھے، اور انہوں نے یہ دکھایا کہ ہمارا جو اپنا اسلامک جو لیگسی ہے اسلامک سٹڈیز ہے سو سیلف سفیشینٹ، اس نے نہد کھانا چیز ضرورت ہی نیونک. ہاں وہ گو یہ چیز کہ یہ تھیری کا تلو یا اہد کا ہائپوتھیسس تلو، سو کرو اس جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہم اپنے ترازو میں تولیں گے. اگر وہ ہمارے پرنسپلز کے خلاف نہیں آیا، اگر وہ ہمارے پرنسپل سے ٹکرائے گا نہیں تو ہم اسے لے لیں گے، اگر ٹکرائے گا تو ہم اسے چینج کر دیں گے اور اس کے بدلے جو ہے بہتر متبادل پیش کر دیں گے. سو دے promoted and they advocated for owning the discipline. نمو ان کی ٹھیک ہے، اسلامک اسٹڈیز ویسٹ سے آیا ہے، اسلامک اسٹڈیز انگریزوں کی ایجاد ہے، کوئی بات نہیں، مگر مسئلہ اس کے اوریجن کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ کنٹینٹ کا ہے. اوریجن جو بھی ہو مگر کنٹینٹ تو اسلامی ہے نا، کنٹینٹ تو ہمارا ہی دین ہے، تو ہمارے دین کو پڑھنے کا اور پڑھانے کا زیادہ حق ہمارا ہے کہ ان کا ہے. تو دس واز their argument. So even though Islamic studies was a branch of Oriental studies, even though it was a branch of Arabic، پہلے عربک سے ہی شروع ہوا تھا، انگریزوں نے پہلے یعنی ان نے اورینٹلسٹس نے پہلے عربی سیکھی، اس کے بعد انہوں نے اسلام پہ بات کرنا شروع کی، مگر اس کے باوجود ڈسپلن ہمارا ہے، لہٰذا we have to own it. So we have also to overcome the inferiority complex of social sciences. آج دمو بہت سمپل مثال، زیادہ دور چھنہ گژھنٕچ ضرورت کہین. جب ہمارا لاسٹ ٹائم یہ تھا سیمینار تھا انوائرمنٹل ایتھکس پہ، تو وہاں پہ ہمارے جو فارمر وی سی صاحب تھے وہ بھی آئے تھے، سنس ہی ہمسیلف از فرام سائنس بیک گراؤنڈ. تو جب وہ اپنی تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، کلیدی خطبہ کہ شاید کچھ اور تھا، تو بڑا کیجولی کور تمو تتہ ریمارک کہ میں نے آپ کا بروشر پڑھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر جو ہے سوشل سائنس سے آپ کے پیپر پڑھنے والے آج یہاں پہ آئے ہیں، تو سائنس سے صرف ایک ہے. تو پتہ وون تمو بڑ کیجولی کہ ہاں ٹھیک ہے ریلیجس پرسپیکٹو تہ ٹھیک ہے، مگر سائنس وول تہ گژھن آسن. یعنی ٹھیک ہے بھائی، تمہارا سوشل سائنس بھی ٹھیک ہے، تمہاری فلاسفی بھی ٹھیک ہے، تم یہاں پہ دین پڑھا رہے، ایتھکس پڑھا رہے، تم ابھی بولو گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں، قرآن میں انوائرمنٹ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے، یہ فرما رہا ہے، ایتھکس کے بارے میں یہ فرما رہا ہے. اہن وہ ٹھیک سہ مگر سائنس تہ گژھِ آسن. اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج دیکھ رہے ہو کہ جہاں آپ سنتے ہو، جہاں آپ کوئی ایجوکیشن کے بارے میں اگر آپ کوئی نیوز سنو گے تب صرف آسا ریسرچ انوویشن ٹیکنالوجی، ریسرچ انوویشن ٹیکنالوجی. اب یہ عقل مند انسان کے لیے اشارہ کافی کہ بھائی ہر انسان کو ٹیکنالوجی کی ضرورت کہاں ہے. بائی ضرورت آئی مین کہ میں اس وقت لیپ ٹاپ سے پریزنٹیشن دے رہا ہوں، ڈو آئی نیڈ ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کا ہارڈ ویئر کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کا سی پی یو کہاں پہ، اس کا اپنا مدر بورڈ کہاں پہ، ڈو آئی نیڈ ٹو have the knowledge of that technicality? No, I only need to understand کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. اس کے لیے مجھے پہلے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری کرنے کی تو ضرورت ہے نہیں. مگر جب سوشل سائنس کی بات آتی ہے، ہر ایک انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہیومن ویلیوز کنہیں کہتے ہیں. ہر ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو ارد گرد جو اس کے ماں باپ رہتے ہیں یا بھائی بہن ہے یا باقی سب ہیں، ان کے حقوق کیا ہے. ہر انسان کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. تو یہ جو سوشل سائنس ہے، دس از دا نیڈ فار ایوری ون. اپنی اصطلاح میں اگر کہیں گے یہ فرض عین ہے، حساب ہو فرض کفایہ. ایک محلے میں ایک ڈاکٹر کافی ہے، مگر ایک محلے میں اگر 100 بندے رہ رہے ہیں، 100 کے 100 کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ایتھکس کا چونا تو مورلز کا چونا. سو دس از دا انفیریورٹی کمپلیکس. اور یہ ان کی اپنی بائی دا وے سوشل سائنس جو ماڈرن سوشل سائنس سے خاص کر آگسٹ کامٹ کے آگے جو چل رہا ہے، یہ امن پن کرتوت، یہ ان کی اپنی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے خود سائنس کی میتھڈالوجی، فزیکل سائنس کی میتھڈالوجی سوشل سائنس پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. جس طرح ہم ایٹمز کو اور بیکٹیریا کو لیبارٹری میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ انسان کو بھی اسی طرح سے پڑھے. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج سوشل سائنس میں پوری دنیا میں کوئی وقت ہی نہیں ہے، کہیں نظر چھُ سوشل سائنسز. تو یہ چھُ سٲنۍ کٲم کہ أسۍ بناوو پنن پرنسپلن پہ اسلامک سوشل سائنس کرو اس ڈیولپ، اور وہ ہم اسلامک اسٹڈیز سے ہی کر سکتے ہیں تاکہ ان کا سینٹرل رول جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو اسی کے ساتھ اب میں اپنی پریزنٹیشن جو ختم کر رہا ہوں. بس دس از پیسیج وچ آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ ان فرنٹ آف یو، تاکہ ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا مل جائے. اور یہ پیسیج جو ہے آج سے 40 سال پرانا ہے. یہ آج کسی نے 2022 میں کسی نے یہ بات نہیں کہی، اور جنہوں نے کہی ہے ان کا بھی نام میں بتا دوں گا. تو بس یہ آخری سلائیڈ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ تاریخ بار بار یہ ثابت کر چکی ہے کہ جو قومیں ذرائع کو مقاصد کا درجہ دیتی ہیں، یعنی ذرائع جو ٹولز تھے، جو مینز تھے، ان کو آپ نے آبجیکٹیوز بنا دیا. سائنس واز اے مینز آف ریچنگ ٹو اللہ. سائنس جو ہے ہمارے دین میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیات ان کے ذریعے سے آپ کو اللہ کے نزدیک پہنچنا تھا. مگر آپ نے ان آیات کو ہی کیا بنا دیا؟ مقصد بنا دیا. یعنی اب اٹھنا بھی سائنس ہے، بیٹھنا بھی سائنس ہے، سورج سائنس ہے. علوم و فنون کو قابل پرستش معبودوں کے مقام پر فائز کرتی ہے.
کہ جو قومیں ذرائع کو مقاصد کا درجہ دیتی ہیں، علوم و فنون، سائنس، آرٹس وغیرہ، ان کو قابل پرستش معبودوں کے مقام پر فائز کرتی ہیں، یعنی ان کی عبادت کرنے بیٹھ جاتی ہیں، اتنا ان کو پرائیورٹی دی جاتی ہے، جن میں اخلاق و اعمال کے مقابلے میں بحث و نظر کا رجحان بڑھ جاتا ہے. یعنی اخلاق ابھی جو میں بات کہہ رہا تھا، ایتھکس تھاوت سائڈس ولس پتہ وچھو اعمال تھاوت سائڈس گوڈ کیا کرو، ریسرچ تو انوویشن، بحث تو نظر، اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے. جمالیات سے دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہی جمالیات، تحسینیت، آرٹس وغیرہ، آرکیٹیکچر وغیرہ، اتھ کنت سوری، تو ان میں قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے، غیرت و حمیت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے عقائد میں شکوک پیدا ہو جاتا ہے، قدیم روایت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹریڈیشنل تو ماڈرن تو یہ دو ہی بحث بوزا آگے، ٹریڈیشنل تو ان کے ماڈرنسٹ، اور شکوک کا دائرہ مذہبی ماخذ، تاریخی مراجع اور تاریخی شخصیات و واقعات اور رسوم و روایت تک بڑھ جاتا ہے. یعنی شروعات یہیں سے ہوتی ہے نا، پہلے آپ روایت کا، پہلے آپ ایک حدیث کا مذاق اڑاتے ہو، پھر حدیث لٹریچر کا مذاق اڑاتے ہو، پھر وہی کا مذاق اڑاتے ہو، اور لاسٹ میں ایتھیزم تک پہنچ جاتے ہو. اور کی قیادت بڑے بڑے محققین، ماہر ادبا، انشا پرداز اور صحافی کرنے لگتے ہیں. ان کی قیادت، یعنی قیادت کرنے والے تو علماء ہونے چاہیے تھے، مگر اب کون کرتے ہیں؟ وہ ریسرچر یوان، وہ لٹریٹ یوان زین لٹریچر ویل یوان، تو ون صحافی حضرات یوان، یہ لاگا یمن قیادت کرن، اور یہ زہر قوم کے ہر طبقے میں پھیل جاتا ہے اور نوجوانوں کی عقل و ضمیر میں سرایت کر جاتا ہے. تو یہ قوم کسی بھی مخالف طاقت اور حملہ آور دشمن کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی. ویل یمن زنگے بہنا ہے کہ یمن کمری پھٹ روکتا، ابھی کس کا سامنا کریں گے اور کس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کسی مارکے میں ایک دن بھی نہیں جم سکتی، چاہے وہ فکری مارکا ہو یا چاہے وہ زمینی مارکا ہو. یونانیوں اور رومیوں، یعنی جو گریکس اور یہ رومنس تھے، ان کی تاریخ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور مشرق عرب کا المیہ بھی کوئی زیادہ دن کی بات نہیں ہے. یعنی ہم بھی اسی دور کی طرف گزر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنی آئیڈیالوجی، اگر ہم نے اپنا طرز عمل جو ہے درست نہیں کیا، تو ہم بھی اسی کانسیکوینس کا شکار ہوں گے. اور یہ بات کہی ہے امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن سے آپ سب واقف ہیں. اس کا حوالہ ہے نظام تعلیم، مغربی رجحانات اور اس میں تبدیلی کی ضرورت. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. بارک اللہ فیکم والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ.